वालेकुम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो किबला एक शायर ने तो लिख दिया कि मैं किस तरह से बताऊं कि क्या गदीर से है, और इसको नसर में आपसे गुजारिश होगी कि गदीर से मुतालिक आज 17 की शाम है और 18 की आमद आमद है। तो इस तारीख की क्या अहमियत है। टाइम क्योंकि हमारे पास 10-15 मिनट ही हैं, तफसीलन यकीनन हमारी पूरी ट्रांसमिशन लोग सुन रहे होंगे, लेकिन इस पूरे एक अहम दिन से अगर कोई ऐसा पहलू जो आप इस मुख्तसर टाइम में समेट सकें तो मैं गुजारिश करूंगा आगा अब्बास अली साहब। औज़ु बिस्मिल्लाह। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अबिल क़ासिम मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला व अहले मुहम्मद व बैतिहि आले। तय्यबीन त्वाहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फ़िल किताबि उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। सबसे पहले मैं फारूक भाई आपका और अहले बैत टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जिक्र अकबर खैरुल अकबर में मुझे शामिल फरमाया, और इसके साथ साथ मैं ईद उल अकबर की, ईद सईद बुजुर्ग की आपकी खिदमत में, मोमिनीन जहान की खिदमत में, मुहिब्बान अहले बैत की खिदमत में, और खुसूसन माशाल्लाह। बिलखुसूस इमाम साहिब अल जमान की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता सुभान हूँ। अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद व आले। इस जो जिस तरह से आपने सवाल किया, एक दो दिन से, 2-3 दिनों से ईद गदीर के प्रोग्राम चल रहे हैं, जी महाफिल चल रही हैं, जश्न चल रहे हैं, जो जो मुहिब्बान अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ टीवी ताल्लुक रखते हैं वहां से प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि बहुत मुख्तसर वक्त में मैं जो आयत मैंने पढ़ी है मैं उसके ज़ैल में ईद गदीर को देखना चाहता हूं कि समझ आ जाएगी। जब मैं आयत का तर्जुमा करूंगा तो सब वादे हो जाएगा। परवरदिगार आलम सूरतुल बकरा आयत नंबर 159 में फरमाता है, इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अनज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। बेशक वो लोग, बड़ी अहम बात है फारूक भाई, जो जो जहां जहां सुन रहा है दावत फिक्र है उसके लिए। और ये ऐसी आयतें कुरान पाक अल्लाह हमें पढ़ने की तौफीक दे तर्जुमे के साथ, और समझने की तौफीक दे, और गौर फिक्र करने की तौफीक दे। बहुत सारे लोग तर्जुमा करते करते पढ़ जाते हैं, समझ नहीं आता क्या लिखा हुआ था। तो ये तो सही बात। कुरान जितना जितना कुरान चाहता है वो किसी को समझ आ जाता है। तो ये बड़ी तवज्जो तलब बात है कि कुरान पाक में इस आयत में क्या फरमाया, इन्नल लज़ीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना जो छुपाते हैं, मा अनजलना, क्या छुपाते हैं, मा अनजलना जो हमने नाजिल किया, मिनल बय्यिनात वल हुदा, हमारी रोशन दलीलों में से जो हमने नाजिल किया, जो उसको छुपाते हैं, मिन बाद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, इसके बावजूद भी कि हमने उसको खोल कर बयान कर दिया, दिखा दिया, वाह वाह। सुना दिया, पहुंचा दिया, उसके बावजूद बेशक। जो अल्लाह की रोशन आयात को, दलीलों को छुपाते हैं, यल अनहुमुल्लाह, तो बस उसके बाद कुछ और नहीं। जो ऐसा करता है उस पे अल्लाह भी लानत करता है, यल बेशक बेशक। अनहुमुल्लाह, और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। वाह। ईद गदीर का मौका, ईद उल अकबर का मौका, ये एक ऐसा है कि मैं आज इस तरीके से बात करना चाहूंगा कि जो ईद गदीर को नहीं जानता, जो जानकर नहीं मानता, जो छुपाता है, जो छुपाना चाहता है, जो ये चाहता है ये बात किसी को इल्म ना हो, बेशक उसमें कोई जर्रा बराबर भी शक नहीं है कि वो जदीदियत के पलड़े में है। जदीदियत और सही। हुसैनियत में फर्क ये है, हुसैनियत वाले गदीरी हैं और जो जी हाँ। गदीरी नहीं है, इसमें यहाँ पे थोड़ा ये फर्क होगा कि कुछ ना फहमी की वजह से, ला इल्मी की वजह से, अल्लाह उनको इल्म दे, फहम दे, हिदायत दे, हमने इतराज कर, लेकिन जानबूझकर जो इसको छुपाते जी। हैं, जो मुबारकबादियां दे के मुकर गए, जो बैत दे के बैत तोड़ गए, जिन्होंने इकरार किया अली वलीउल्लाह का और अब भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो हक बनता है अली वलीउल्लाह का वो अदा नहीं करते, वो उसी आयत में आती है जो सूरत अल-बकरा की मैंने पढ़ी। उन पे अल्लाह भी लानत करता है और लानत करने वाले भी लानत करते हैं। जब अल्लाह की लानत आती है तो आती कोई नजर नहीं आती, को ऐसी कुछ चादर आ रही हो जो आके पड़ जाए। लानत जब पड़ती है तो पता तब चलेगा
جب روح جسم سے نکل جائے گی تو پتہ چلے گا ہم کیا کرتے تھے، حقیقت کیا تھی۔ اور یہی وہ لوگ ہیں جو خدا کی آیات کو چھپاتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں تک پہنچ نہیں دیتے اور جھوٹا پراپگنڈا کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں ہم فیہا خالدون، یہی وہ لوگ ہاں ہیں جن کے قرآن بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے یہ ہمیشہ 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 جہنم میں رہیں گے۔ جو نہیں جانتا، سبحان جو فہم نہیں رکھتا، جو علم نہیں رکھتا، اس کی سزا اور ہے، اس کی جزا اور ہے۔ لیکن جو جان بوجھ کر چھپاتا ہے، جو بیعت دے کر لے کر توڑ دے، جو موجود ہوتے ہوئے نبی کو دیکھے ہوئے، یہ تو مولا علی نے ہمیں درس دیا جب کسی سے پوچھا ہوں، تم موجود نہیں تھے غدیر خم میں؟ موجود تھا۔ من کنت مولا علی مولا، سنا تھا، دیکھا تھا۔ تو کہاں پر یہاں بیٹھے ہو بیان کیوں نہیں کر رہے؟ کہا میں بھول گیا ہوں۔ تو علی ابن ابی طالب نے، کریم امام نے، کریم مولا کے کریم بھائی نے کہا اگر تو بھول گیا ہے تو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر تو نہیں بھولا، اور علی جانتے تھے کہ یہ نہیں بھولا، تو تجھے ایک ایسی بیماری نکلے گی، اور یہ فریقین کی کتب میں درج ہے غدیر کو بھلانے کی۔ علی اور علی کا بڑا بھائی محمد جب کسی کو سزا نہیں دیتے تو کچھ بھی کرتا رہے، لوگ کوڑا پھینکتے رہے، لوگ پتھر مارتے رہے، لیکن جب پیغام خدا بندی کو چھپانے کی کوشش کی اور جان بوجھ کر کہا مجھے یاد نہیں رہا، تو علی جیسے کریم امام نے کہا، علی ابن ابی طالب اگر بھول گیا ہے تو معافی ہے، اور علی جانتے تھے یہ بھولا نہیں ہے، اور اگر تو بھولا نہیں ہے تو تم ایسے مرض میں مبتلا ہو کے مرے گا کہ جو نفرین کردہ ہوگا، اور وہ بشر کے مرض میں مبتلا ہو کے مرا۔ تو آج بھی یہ ہو رہا ہے۔ میں بڑی جلدی کر رہا ہوں، اور 1 گھنٹے کی بات جو ہم نے کرنی تھی وہ میں تھوڑے ٹائم میں کروں گا۔ آج بھی فاروق جی بھائی آپ واٹس ایپ پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ 18 ذی الحج کو تو حضرت عثمان کی شہادت کا دن ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں بھائی؟ اگر 18 ذی الحج کو حضرت عثمان کی وفات کا دن ہے، یہ صرف غدیر کو چھپانے کی کوشش ہے۔ یہ ملعون چھپتے نہیں، ملعون جو نفرین کنندہ خدا کے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ظاہر ہوتے ہیں جو خدا کی نشانیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اگر تو 18 ذی الحج عثمان چلے گئے دنیا سے، تو پھر 1 محرم کو کیا منا رہے ہو؟ اور اگر جب ہم جاتے ہیں 24 ذی الحج کی طرف، عید مباہلہ کی طرف، تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی شہادت تو اس وقت ہوئی تھی 24 ذی الحج کو، نہ 18 کو، نہ 24 کو، 26 کو ہے۔ تو یہ ٹھیک جان بوجھ کر اسے ختم کرنے کی، اس کے خلاف سازش کی جاتی ہے، پراپیگنڈا کیا جاتا ہے، اور جیسے اس وقت لوگوں نے جان بوجھ کر چھپایا تھا، ان کی اولادیں، ان کے مرہون منت جو ہم فوہ خالدون میں سے ہیں، وہ آج بھی اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ در حقیقت یہ عید الاکبر ہے، کوئی بے عید شک نہیں ہے بے شک اس کی وجہ سے، بلکہ میں تو کہوں گا عید الاضحیٰ اس کی جس کی عید غدیر ہے، عید الفطر اس کی جس کی عید غدیر ہے، ماہ مبارک رمضان اس کا جس کی عید غدیر ہے، ماہ رمضان کی رحمتیں اس کی غدیر ہے۔ جس کا غدیر سے تعلق نہیں ہے وہ نام کا تو مسلمان ہو سکتا ہے، اعمال صالح کا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ غدیر ایک ایسی صدا ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بلانے کی پروردگار نے اجازت نہیں دی ہے۔ پروردگار تو اپنے اس نبی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ ساری جو بیان کی جاتے حج ہے، جو عمرہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ایک اللہ کے نبی کی یاد ہے جو اللہ نے بھولنے نہیں دی، اور ایک وہ اللہ کے رسول کا وسیع کہ جس کی اسلام، جس کی مرہون منت ہے۔ اگر جنگیں دیکھے تو علی بن ابی طالب، اور جب مسلمانوں نے ہی اسلام پر خود کو حملہ کر دیا، یزید ملعون اور ابو یزید، یہ سارے کو کافر تو نہیں تھے ظاہری طور پر، یہ اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے تھے۔ اس کے بعد بنو امیہ، اس کے بعد بنو عباس، یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ جب تک کافروں سے خطرہ تھا تب بھی علی تھے، علی ابن ابی طالب تھا، اور جب مسلمانوں نے خود اسلام پہ خود کو حملہ کیا پہلے دن سے لے کر، اور بدقسمتی یہ ہے کہ پہلے دن سے ہی ہو گیا، نبی کا میت گھر میں پڑا تھا، جو بھول گئے اور جا کے خلافت بنانے کی طرف متوجہ ہو گئے، در حالانکہ نبی اس لیے فرما کے گئے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، اور اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے پراپیگنڈا کیا جاتا ہے غدیر کے خلاف، اس لیے غدیر کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر غدیر پہنچ گیا عام فہم مسلمانوں تک، عام فہم انسانوں تک، عام فہم لوگوں تک،
تو ہم کوئی بات پیش نہیں کر سکیں گے اس کے جواب میں کہ یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے، کوئی وجہ نہیں ہوگی، کیونکہ خدیر کا واقعہ خود اس طرح سے رونما ہوا، اس حکیم نے ایسے کروایا، اور نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت حکیم الامت، حکیم الحکم تھے، انہوں نے اس طرح سے کیا کہ ایسا واقعہ نبی کی زندگی میں کوئی ملتا ہی نہیں ہے، جس طرح سے غدیر کو رونما کیا تاکہ لوگ بھولے نہیں۔ جو عجیب طریقے سے کیا جائے وہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگ بھول نہ جائیں۔ آج بھی جو بچوں کی، اسٹوڈنٹس کی جو ورکشاپ ہوتی ہیں، عجیب طریقے سے جا کر ان کو سکھایا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ تک بات یاد رہتی ہے، ہاں ہاں یہ ہم نے وہ کیا تھا۔ تو غدیر نبی کی زندگی میں پہلا اور آخری، دیکھیں 3 ولایتوں کا اعلان کیا نبی نے۔ پہلے اللہ کی ولایت لا الہ الا اللہ، دوسری نبی کی اپنی ولایت محمد رسول اللہ، پہلی ولایت کا اعلان مکہ میں، دوسری کا مدینہ میں، اور تیسری ولایت کا اعلان مدینہ کے آخری دور میں، نبی پاک کے آخری سال میں ہو رہا ہے۔ تو ایسا جیسے نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ایسے دونوں پہلے اعلان نہیں ہیں، وہ زمین پر تھے، آرام سے تھے، پہلا اعلان بھی دوسرا اعلان بھی، لیکن یہ تیسرا ایسا اعلان تھا نبی خود نہیں کر رہے، آیت قرآن آ رہی ہے، اور آیت قرآن کا لہجہ وہ ہے جو نہ پہلے کبھی تھا نہ کبھی کسی نے تصور کیا تھا کہ اللہ اپنے محبوب کل سے، محبوب کامل سے، محبوب اکمل سے، اس کے علاوہ کوئی محبوب ہی نہیں ہے، اپنے محبوب سے خطاب کر کے کہا یا ایھا الرسول، اے محمد کہنے والا، اے نبی کہنے والا، آج اس عہدے سے پکار رہا ہے جو سب سے بڑا عہدہ ہے، یا ایھا، اے رسول تو میرا نمائندہ ہے، تو میری طرف سے مقرر کردہ ہے، بلغ پہنچا، ما وہ انزلہ جو نازل کیا گیا، الیکا تیری طرف۔ لفظی ترجمہ ہر قرآن میں یہی ملے گا آپ کو، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، پس اگر تو نے وہ کر کے نہ دکھایا، بلغا جو بلغو پہنچانا، فعل یفعلو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، یہ پہلی اور آخری آیت ہے، اور قرآن کریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے کہ نماز آ چکی، دین آ چکا، مکمل ہو چکا، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف، جو بھی کو مانتا ہے احکام خداوندی میں سے، اصول دین میں سے، سب کچھ بتائے جا چکے تھے۔ سب کچھ بتانے کے باوجود وہ اللہ بولا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اے حبیب اگر تو نے فقط پہنچایا نہیں، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ بول کے بھی بتایا نہ اور کر کے بھی دکھایا نہ، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، نہ تو نے نماز پہنچائی ہے، نہ تو نے روزہ پہنچایا ہے، نہ تو نے حج بتایا ہے، ابھی حج کر کے آ رہے تھے، نہ تو نے حج کے اعمال بتائے ہیں، نہ امر بالمعروف، نہ نہیں، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا۔ اس کا کوئی اور ترجمہ ہے ہی نہیں، فما نہیں پہنچایا، بلغتا تو نے رسالت کو، تو رسالت تو پہنچ چکی تھی، دین تو پہنچ چکا تھا، تو کون سی ایسی بات تھی؟ یہی بات تھی کہ اگر یہ نہ پہنچائی گئی یا اس پہ عمل نہ ہوا تو یہی حالت ہوگی جو آج مسلمانوں کی ہوئی ہے۔ تو نبی پر واجب تک پہنچانا، اور پہنچایا نبی اعظم نے ویسے کیا جیسے خدا نے کہا۔ پہلی اللہ کا اعلان کیا تو ایسا نہیں ہوا، نبی نبوت اپنی رسالت کا اعلان کیا تو ایسا نہیں، لیکن علی کی ولایت کا اعلان 1.25 لاکھ صحابیوں کے مجمع نے، آگے جانے والے کو پیچھے بلایا، پیچھے والے کو آگے بلایا، سب کو کھڑا کر کے پلانوں کا ممبر بنایا۔ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ، کوئی رواج ہی نہیں تھا ممبر بنانے کا پلانوں کا، نبی نے بنوا لیا۔ نبی جو کرے وہ سنت ہوتی ہے، نبی جو کرے وہ صحیح ہوتا ہے، وہی حق ہوتا ہے، وہی سچ ہوتا ہے۔ نبی نے پہلی مرتبہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے پلانوں کا ممبر بنایا، اونٹوں کے اوپر جو ہوتے ہیں، اور شاید پلانے بھی یقیناً انہی کے اتارے گئے ہوں گے کہ جن کو تکلیف زیادہ ہونی تھی۔ 70 اونٹوں سے پلانے اتار کر بہت اونچا ممبر اس لیے بنایا کہ لاکھوں کا مجمع تھا، یعنی 100,000 سے زیادہ مجمع تھا، صرف چند ہزار کا مجمع نہیں تھا۔ مجمع بنا کے، پلانوں کا ممبر بنا کے، 1 گھنٹے سے زیادہ ایک لمبا خطبہ دینے کے بعد، اور آخری جملہ جو علی کو بلا کے کہا، اس سے پہلے کہا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم پر اولا نہیں ہوں؟ یعنی تمہاری جان پر، تمہارے مال پر، تمہارے آنے پر، تمہارے جینے پر، تمہارے مرنے پر، تمہارے حج پر، تمہاری نماز پر، تمہاری زکوٰۃ پر، ہر چیز میں محمد تم پر اولا ہوں کہ نہیں؟ بلا یا رسول اللہ۔ تو میں یہ کہتا ہوں، یہ فقط 1.25 لاکھ صحابی جو وہاں پہ موجود تھے وہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ آدم سے لے کر خاتم تک، حضرت عیسیٰ تک کے نبی سارے کہہ رہے تھے بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، آپ ہم سب کے مولا ہیں۔ جب کہتے نا ہم مولا ہیں، تو تب نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہاد علی مولا۔ یاد رکھو، آدم سے لے کر
قیامت تک کے انسانوں، چاہے کوئی نبی ہے، چاہے کوئی رسول ہے، چاہے کوئی ولی ہے، چاہے کوئی کتب ہے، چاہے کوئی ابدال ہے، چاہے کوئی غوث ہے، چاہے کوئی سید ہے، چاہے کوئی غیر سید ہے، چاہے کوئی کچھ بھی ہے، میرے بعد ہر ایک کا مولا اگر ہے تو وہ ہے علی ابن ابی طالب۔ علی یہ سبحان بتانا اللہ۔ چاہتے تھے، یہ دکھانا چاہتے تھے، اور یہ دکھایا اور یہ بتایا، اور ایسے اس سے زیادہ بہتر اعلان ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے باوجود اس کو چھپایا گیا، اس کے باوجود اس کے خلاف پراپیگنڈا اس وقت بھی کیا گیا، کیونکہ اگر مان لیا جائے کہ یہ وہی اعلان ہے تو پھر اپنے پلے کچھ نہیں رہتا۔ اپنے پلے کو، جیسے انہوں نے اپنی اس غاصب حکومت کو قائم کرنے کے لیے کہا تھا کہ اس سے مراد یہ نہیں تھا، ایسے ہی میں ایک اور بات کہہ دوں، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہم اتحاد کے قائل ہیں، اتحاد بین المسلمین ہم چاہتے ہیں، ہم کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمیں ہی یہ فخر حاصل ہے کہ انتہائی الزامات کے باوجود، انتہائی پراپیگنڈے کے باوجود ہم اتحاد المسلمین کے قائل ہیں۔ لیکن حق کو بیان کرنا کیوں چھوڑ دے بھائی؟ قرآن جسے حق کہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، ایک تعدید کے دائرے میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو جب یہ فرمان آ چکا تھا، اور اگر اس فرمان کو اسی عنوان سے لے لیا ہوتا یا لے لیا جاتا یا لے لیا گیا ہو اس وقت، تو پھر وہ جو حکومت بنائی گئی تھی اس کا کچھ جواز نہیں بنتا تھا۔ اس کے معنی کو تبدیل کیا گیا، اس کے واقعات کو چھپایا گیا، اس سارے واقعے کو چھپا دیا گیا، اور پھر حکومت کے قبضہ ہوا، اور حکومت کے قبضہ ہونے کا یہ باعث ہوا کہ بعد میں بالآخر کربلا ہوا۔ سارے آئمہ، سارے نمائندگان خدا جو قید میں رہے، جو شہید ہوئے، ان سب کا وہ ناسور، ان سب کا یہ عذاب کنندہ چہرہ انہی کے سر جاتا ہے جنہوں نے قبضہ کیا تھا۔ قبضہ قبضہ ہی ہوتا ہے، قبضے کو آپ سونے کے پانی سے بھی لکھ دے تو وہ قبضہ ہی ہوگا۔ نہ حق ہی ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ جتنا چھپاؤ گے سچ کو، سچ تو بہرحال باقی رہے گا، اور اگر تم جھوٹ بولو گے، پراپیگنڈا کرو گے تو ہم فیہا خالدون، بے شک وہی وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ بے شک بے شک، بہترین، بہت اچھا ایک آپ نے اس دن کی جو اہمیت ہے اور جو مخاطب ہونے کا انداز تھا خود اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں، کہ کس انداز سے ایک جو منصب ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصب کے مطابق پکارا جا رہا ہے، اور حالانکہ بالکل اختتامی ایام تھے، سب کچھ پہنچ چکا تھا، لیکن اس اہم امر کو اگر نہ پہنچایا جاتا تو اس کا مطلب تھا کچھ بھی نہیں پہنچایا گیا۔ تو کبھی صاحب، اتنا اہم ترین جو دن ہے، اتنا اہم ترین جو وقت ہے، یوم تکمیل جسے دین کہا جاتا ہے، ہمارے لیے جو ایک تو ہو گئے، جیسے آپ نے فرمایا بہت سے لوگوں کو نہیں پتا تھا، ان کو بتایا نہیں گیا، اور بہت سی اس کی تعویلیں، جیسے آپ نے کچھ کہا کہ اس دن کو تو یہ بھی ہوا تھا، اس دن کو وہ بھی ہوا تھا، ایک تو یہ حربہ ہوتا ہے، دوسرا یہ حربہ ہوتا ہے کہ اس الفاظ کو توڑ موڑ جائے، جیسے مولا کے ترجمے کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے جی دوست ہے، بھائی ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو یعنی بہت سے اینگل سے اس چیز کو چھپانے کی، ڈھکنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، جب تو کبھی وہ لوگ تو یقیناً ہماری ٹرانسمیشن سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ جی فرمائیے، جی کوئی صاحب۔ جب کبھی میں عرض کروں فاروق بھائی، جب جناب، نہیں ماننا ہوتا نا، جب آپ نہیں وہ تو پھر ماننا الگ ہی، نہیں چاہتے وہ تو جنس 100 ہی الگ ہے، بہانے وہ ہوتے ہیں۔ وہ یہ تو پھر سب وہ بہانے ہیں۔ بالکل صحیح۔ یہ یعنی کیا، یعنی میں ایک لمحے میں آگے چل رہا ہوں، بڑا اہم سوال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں جو پیدا ہوتا ہے۔ ضرور۔ یعنی پیغمبر 1.25 صحابی کو جمع کر کے تخت میدان میں آخری حج واپسی پر باقاعدہ اکٹھا کر کے یہ بتا دیتے دوست ہے علی تمہارا، یہ تو نبی پہلے بتا چکے تھے، بھائی بنا چکے تھے، دوست بنا چکے تھے، ایسا پیغمبر کے باقاعدہ حدیث موجود ہے کہ مسلمان صاحب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، مسلمان دوست ہیں، یہ سب کچھ بیان ہو چکا، سنت رسول اللہ ہو مکمل ہو چکی۔ یعنی جی ہاں، مومن کا احساس، انسان مسلمان کا احساس یہ کوئی اندازے نہیں کر سکتا جتنا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق ہے، یہ سب کچھ بیان ہو چکا۔ تو یہ سب بہانے ہیں۔ ایک جو آپ نے بالکل۔ جب بات شروع کی نا تو بڑا سوال بچوں کے ذہن میں آتا بسم ہے کہ اللہ۔ یہ کیوں بھائی، ہاں، ایسا کیوں؟ اگر علی کی ولایت کے بنا اسلام مکمل نہیں ہو رہا، نماز روزہ حج زکات طلّہ تبرہ، چلو طلّہ تبرہ وہ نہیں مانتے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ سب کچھ آ چکا، تو بھی کیا بات تھی اس میں کہ جی یہ کیسا اعلان کیسے ایسے ہو سکتا ہے؟
یہ سوال ہے کہ نہیں؟ 4-5 یا منٹ جو چاہیے ہوں گے. بسم اللہ اتنا ہی رہ گئے تقریباً ہمارے پاس. میں یہ دوری بات ہے، میں عرض کروں اصل وجہ پتہ کیا ہے. ہم، کلام پاک میں اللہ نے کچھ چیزوں کی کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے اور بڑے پر لطف لہجے میں کہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. بھائی تم ہی بتا دو کیا احسان کے بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ صحیح. اور پھر کہا کیا وعدے کی پاسداری نہیں کرنی چاہیے؟ وعدے بالکل. کی پاسداری ہر مومن پر واجب ہے. جو وعدہ کرو پورا کرو، یہ واجب ہے اور متفق علیہ بات ہے. اور وعدہ اگر خدا کرے، وعدہ اگر واہ واہ مصطفیٰ واہ کرے واہ واہ واہ. تو یہی ہوا. اسی لیے یہ اعلان اہم تھا. اسلام کی پہلی دعوت دعوت العشیرہ وانذر عشیرتک الاقربین. کیوں اعلان اہم تھا؟ کیوں کہا فما بلغت رسالۃ؟ وہ چند منٹوں وجہ بتا رہا ہوں. اس لیے کہ اسلام کی پہلی دعوت میں، یہ تفصیلی بات ہے میں بہت جلدی کر رہا ہوں، اسلام کی پہلی دعوت میں نبی عالم نے سب کو اکٹھا کیا. قریش مکہ اکٹھے ہوئے اور اکٹھے کر کے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کی طرف سے ہوں. آج تم میں سے جو میری نصرت کا اعلان کرے گا، مدد کا اعلان کرے گا، وہی میرا جانشین، وسیع، وزیر اور خلیفہ ہوگا. یہ ہر اس کتاب میں درج ہے جہاں پہ دعوت ذو العشیرہ کا واقعہ درج ہے. تاریخ تبری، جتنی بھی تاریخیں ہمارے بھائیوں کی، تاریخ اسلام کی جتنی کتابیں، وہاں پہ یہ بات درج ہے. نبی عالم نے فرمایا آج جو تم میں سے میری نصرت کا مدد کا اعلان کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا وسیع ہوگا، وہی میرا خلیفہ ہوگا. پیغمبر یہ وعدہ کر رہے ہیں، نبی اور نبی نہیں کر رہے. نبی جو کہتا ہے وہ اللہ کہتا ہے. دعوت کروائی اللہ نے، اہتمام کروایا اللہ نے، جگہ بتائی اللہ نے، مال بتایا اللہ. کس کا لگنا ہے وہ اللہ نے. اور واہ جگہ واہ کون سی واہ. تھی اب میں اس کی لمبی بات کر رہا. تو وعدہ ہاں. ہوا کہ آج جو تم میں سے، تو کس نے وعدہ کیا؟ ہر تاریخ نے بتایا علی اٹھے انا ناصرک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں. اور بعض کتابوں میں لکھا کہ 3 دفعہ بٹھایا، کئی موقع دیا. علی نے کہا انا ناصر کا. تو یہ تو نبی پہلے کہہ چکے تھے، نبی اور خدا یہ وعدہ کر چکے تھے جو محمد کی نصرت کا اعلان کرے گا وہی جانشین، وہی وزیر، وہی خلیفہ ہوگا. یہ اعلان ہو چکا. اب علی نے کہا انا ناصر کا یا رسول اللہ. ایک وعدہ علی نے کیا، ایک وعدہ رسول اور رسول کے خدا نے کیا. علی نے وعدہ نصرت کا ایسا پورا کیا کہ اس سے بہترین پورا ہو ہی نہیں سکتا. جنگ بدر، احد، خندق، مبارد الایمان، خیبر، ہر دور، ہر جنگ، زندگی کا ہر لمحہ گواہ ہے علی کے وعدے کا. اور یہی وجہ تھی کہ علی ابن ابی طالب واحد وہ دنیا سے ہستی ہے جس نے دنیا میں جاتے ہوئے کہا فوز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. کیونکہ وہ وعدہ جو اللہ کے نبی سے اور خدا سے کیا تھا وہ بدرجہ اتم مکمل کر چکے تھے اور اس میں ایک لمحہ بھر کی کوتاہی موجود نہ تھی. اس لیے کہا فوز تو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم. علی کامیاب ہو گیا. تو 2 وعدے ہوئے تھے، پہلے اللہ نے کیا تھا پھر علی نے کیا تھا. تو علی نے تو وعدہ پورا کر دیا، علی تو وعدہ پورا کر چکے ہیں، علی تو اسلام پہنچانے میں مدد کر چکے ہیں، علی تو اسلام پہنچانے کا سبب بن چکے ہیں. اب وہ وعدہ جو ایک محفل میں ہوا تھا کہ جو نصرت کرے گا، جو مدد کرے گا، جو حامی مددگار ہوگا، وہ ہمارا وسیع ہوگا، وہ وزیر ہوگا، وہ خلیفہ ہوگا، وعدہ ہو چکا تھا. اب اللہ نے کہا حبیب تیرا ہر وعدہ سچا ہے، تو حق ہے، تو سچ ہے، تو جو کہے وہی حق ہوتا ہے. اگر تو اپنا وعدہ وہ جو ایک محفل میں کیا تھا اس کا اعلان نہ کرے تو لوگ یہ کہیں گے جو دنیا کا کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کرتا، وہ جنت، وہ جہنم، وہ قبر، وہ برزخ، وہ حشر، وہ وعدے جو دیکھے بھی نہیں ہیں وہ کیسے پورے کرے گا. اسی لیے اللہ نے کہا اے رسول پہنچا وہ پیغام، وہ وعدہ جو ہم نے کیا تھا. علی نے مقابلے وعدہ کر کے بدر جاتا پورا کر دیا ہے، تم بھی وہ وعدہ پورا کرو. اگر نہیں کرو گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ نبی تو وعدے پورے نہیں کرتا. وہ وعدہ تھا جس کی اہمیت تھی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اور اپنے رسول سے کہا حبیب پہنچا وہ وعدہ جو ہم کر چکے ہیں، جو تیری طرف نازل ہو چکا ہے دعوت العشیرہ میں. اور یہی وہ وعدہ تھا کہ نبی نے زبان اقدم سے بولا اور اپنے بازو سے بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یہی وہ اعلان تھا جو پہلے ایک محفل میں ہو چکا تھا کہ جو ناصر رسول ہوگا وہی وزیر ہوگا، وہی وسیع ہوگا، وہی خلیفہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہوگا وہ جھوٹا ہوگا. بے شک بے شک ماشاءاللہ. تو یقیناً ناظرین ایک ایسا جشن، ایک ایسی عید، اس میں خوشیوں کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے
एक तो दावत फिक्र, इसका एहतमाम, उलमा कराम की बातें हम सुन रहे हैं, तो उनका भी यही हुक्म है या यही तरीका बता रहे हैं कि जो खुशियां आप मना रहे हैं इनमें उन लोगों को भी शामिल कीजिए कि जिनको आगाही नहीं है, और जिन लोगों पे अल्लाह वैसी मोहर लगा चुका है तो उनसे तो झगड़ने की या उनसे बहस करने की तो जरूरत ही नहीं है। लेकिन एक ट्रांसमिशन जरूर है हमारे पास, अल्लाह ताला का खास एहसान है कि जिसके जरिए ये मैसेज अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से ये पहुंचता है। याद दिलाता चलो, कल रात 8 बजे भी एक खसूसी जश्न भी है, कल शब जुमा भी है, और अमूमन हम एहतमाम करते हैं साले स्वाब की मजालिस का, लेकिन कल इतनी बड़ी ईद है तो हम ईद की खुशियां मना के यकीनन हमारे मरहुमीन को भी इन खुशियों का यकीनन हम सवाब पहुंचा सकते हैं। तो आप डोनेशन हॉटलाइन पे जाके कल के जश्न को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, जो तकरीबन 8 बजे यूके टाइम होगा, जिसे पढ़ेंगे जनाब मौलाना सैयद आबिद बिलग्रामी साहब। और जनाब आगा अब्बास अली कुमी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, मुख्तसर टाइम में इलाही हम सब ने मोमिन सुनने ये वालों को इबादत की। एक लम्हे एक एक लम्हे आ जरा जाए, आ सुनिए। जाए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इमाम जाफर अता हो सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, गदीर के दिन का रोजा दुनिया की उम्र की मिकदार के रोजे की मानंद है। यानी इंसान के जितने दिन होते हैं, जिंदगी के जितने, हर दिन रोजा रखे तो उन सब की मानंद है एक 18 वाह जिलहज वाह वाह, गदीर के दिन का रोजा, जो कि कल आ रहा है। परवरदिगार हम अल्लाह सबको पाक उस दिन रोजा रखने की और उसके अमाल जिनमें से दुरूद और सलवात ज्यादा पढ़ना है, इसके बजा लाने की तौफीक अता फरमाए। जजाकल्ला जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया कमी साहब, माशाल्लाह हमें ये भी एक आपने मालूमात पहुंचाई, और यकीनन हम सारे जो नाजरीन हैं इस पर एहतमाम करेंगे भी, और सारे जो हमें अमाल बताए जा रहे हैं उस पर अमल भी करेंगे।